अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर शो, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम कमल। जावेद मलिक साहब, इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान पर है और तालिबान कह रहे हैं कि वो इमारात अफगानिस्तान का कयाम करने वाले हैं, वो एक नई हुकूमत लाने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि वो पुरानी खाना जंगी की तरफ जाएंगे या नई हिकमत अमली अपनाएंगे? देखिए, अफगानिस्तान के अंदर होने वाले रूनमा होने वाले जो वाक़यात हैं, जिस तरह से गलबा हासिल किया तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर एक दफ़ा फिर, आपको यकीनन ये इल्म होगा कि तकरीबन 20 साल यानी 20 साल बाद। 11 सितंबर 2021 को 20 साल होने वाले हैं उस वाक़े को, जो कि 9/11 के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद होने वाली जो भी हिकमत अमली अमेरिका की रही थी, वो अफगानिस्तान के अंदर, आपको याद होगा, मुल्ला उमर का ज़माना था, उसामा बिन लादेन थे। और यहाँ पर उन्होंने फिर जो है वो कहा कि हम यहाँ पे आएंगे, और उनको यानी ये तकरीबन 20 साल का अगर पूरा अरसा अगर आप देख रहे हैं, तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन और नेटो फोर्सेस का कंप्लीट कंट्रोल रहा। और अब उनके जाने के बाद जो ये सूरत हाल पैदा हुई, बिल्कुल गैर यानी मज़ाहमत कोई भी नहीं हुई, और तालिबान ने गलबा हासिल कर लिया पूरे अफगानिस्तान पर। और अब यकीनन आप सही कह रही हैं कि दुनिया देख रही है कि क्या खदोखाल बनता है उस हुकूमत का, जिसका सबको इंतज़ार है कि इमारत इस्लामी अफगानिस्तान तो बन गई, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी हमारे सामने आ गया। लेकिन अब ये अहम सवाल ये है कि जो बाकी ग्रुप्स हैं, यानी यहाँ पे आप जानती हैं कि न सिर्फ तालिबान बल्कि और भी बहुत से ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिनको शमाली इत्तेहाद के नाम से जाना जाता है। और वो लोग भी हैं जो कि किसी न किसी तरीके से इस हुकूमत का हिस्सा बनना चाहेंगे, या अब तालिबान को चाहिए, शायद वो चाहें कि वो उनको उसका हिस्सा बनाएं। डेफिनेटली एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट की बात की जा रही है, और यकीनन एक चीज तो बिल्कुल अया होकर सामने आ चुकी है कि इस वक्त अगर कोई एक ग्रुप है जिसका पूरा अफगानिस्तान के ऊपर गलबा है, वो सिर्फ तालिबान है। और अब जी। जैसे कि आप जानती हैं कि दुनिया में एक तशवीश भी है, और किसी हद तक आई थिंक कुछ लोग ये भी देख रहे हैं कि हमें एक दूसरा मौका देना चाहिए। एक तो वो खदशा है जो कि काफी लोगों में, कुछ हलकों में पाया जाता है कि अगर तालिबान को मुकम्मल जो है वहां पे कंट्रोल उनका आ जाता है, तो कहीं हम माजी की तरफ तो नहीं लौट जाएंगे, जहां पे आप को याद होगा कि अक्सर बात होती है इंसानी हुकूक की पामाली के हवाले से, और कहीं कहीं बल्कि काफी हद तक अभी भी अगर आप मगरबी पाबंदियां। मीडिया को देखें, जी जी, अगर आप मगरबी मीडिया को देखें या हिंदुस्तान में बिलखुसूस देखें, तो आपको खवातीन को लेकर एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है कि खवातीन के हुकूक जो हैं सल्ब हो जाएंगे, और खवातीन को जो है वो बुरके में डाल दिया जाएगा, और खवातीन की जो सोसाइटी के अंदर उनका जो एक मकाम है वो वो कम। शायद ना मिले। इस तरह से जो हुकूक हैं उनकी जो है उसके हवाले से बहुत तशवीश पाई जाती है। तो ये सवाल भी होते हैं जब तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स किसी न किसी चैनल पे आते हैं, तो उनसे यही सवाल हमेशा किया जाता है, और उसको वो यही कहते हैं कि जो इस्लामी अक़दार हैं, इस्लामी शरीयत है, इस्लामी कवानीन के दायरे में रहते हुए खवातीन को पूरा जो है वो हक दिया जाएगा। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अक़लियतें तो वहाँ पे कुछ थोड़ी हैं, और जो उनके मामलात होंगे बाकी ममालिक के साथ वो कैसे होंगे, तो इस हवाले से तशवीश तो दुनिया भर में है। लेकिन एक चीज जो कि बहुत ही डिफरेंट है, यानी फर्क है इस दफा, वो ये है कि बहुत बड़ी तादाद दुनिया के ममालिक की या किसी मुल्क के अंदर दो क्या कह सकते हैं उनका, आपके नजरियात पाए जाते हैं। जो दूसरा नजरिया है वो ये है कि तालिबान को मौका मिलना चाहिए। ये एक बदले हुए तालिबान है। ये तालिबान जो है 20 साल जिस तरह से अमेरिका ने वहां पे अपना वक्त गुजारा है, तालिबान ने भी उसको फेस किया है, और तालिबान को भी एहसास हुआ है कि अब हमने अगर एक मुस्तहकम मजबूत अफगानिस्तान बनाना है, तो हमको एक मौका कॉन्फ्रंटेशन देना नहीं चाहिए। बल्कि डायलॉग का रास्ता जो है उसको अपनाना पड़ेगा। तो तालिबान की तरफ से भी जो बाज़गश्त आ रही है, जो आवाजें आती हैं, जो उनकी तरफ से एक तरह से फीलर्स आ रहे हैं, वो यही हैं कि वो दुनिया के साथ मामलात को इंगेजमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, और वो उस किस्म की गालिबन थॉट प्रोसेस को या फिलॉसफी को ना अपनाएं जो कि माजी में उन्होंने अपनाई थी, जहाँ पे उन्होंने पूरी दुनिया के साथ एक तरह से पैर जो है वो उठा लिया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से हम सूरत हाल को सामने देखेंगे। यकीनन अमेरिका जो है उसका एक अपना किरदार रहा है और है भी, और अब हम देखते हैं कि अमेरिका जैसे जैसे खत्ते से निकलता जाता है, तो जो हम पाकिस्तान के अलावा भी जो ममालिक हैं खत्ते में, वो किस तरह से इस मामले को
डील करते हैं और तालिबान की हुकूमत किस तरह से उमर के सामने लेकिन आती है। सर तो जिस ये तरह उनका एक बहुत और ही बयान भी सामने आया था कि हम ना किसी मुल्क में मुदाखलत करेंगे, ना कोई हमारे मुल्क में मुदाखलत करें, अगर कोई करेगा मुदाखलत तो हम खड़े हो जाएंगे। तो सर आप कट कर, या कोई भी मुल्क किसी भी दूसरे मुल्क से कट कर किस तरह रह सकता है? ये देखिए, मुदाखलत करना और इंगेज करना ये अलग बात है ना। मुदाखलत तो ये होती है कि आप उसके अंदर जाके अपनी मर्जी की हुकूमत को लेकिन उसके जो इम्पोज उसूल करना हैं, वो चाहें, जो ये नए तो कवानीन मुदाखलत ला है। रहे हैं, उसमें तनकीद करना या उस पर सवाल उठाना, तो वो तो इसको भी मुदाखलत समझेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए जो कोई भी मुल्क है, चाहे पाकिस्तान है, तो अगर पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरा मुल्क मुदाखलत करे तो क्या हम ये नहीं कहते कि अमेरिका को कोई हक नहीं है वो हमारे अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत करे? ये तो हर मुल्क का हक होता है ना। हर मुल्क की एक सॉवरेनिटी होती है, उसकी एक अपनी इख्तियार होता है कि वो किस तरह उसको चलाए। सवाल सिर्फ यहाँ पे ये है कि ये जो इनका तर्ज हुकूमत है, जब आप इस्लामी अमारत की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या निज़ाम होगा? कुछ मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि जो 1964 का इनका आइन था अफगानिस्तान का, आपको याद होगा कि तालिबान और इन तमाम मामला से पहले यहाँ पे एक बादशाह भी हुआ करते थे अफगानिस्तान के। उसके बाद फिर हमने देखा कि सोवियत इन्फ्लुएंस के जरिए वहाँ पे हुकूमतें कायम होती रहीं। लेकिन 1964 का जो उनका आइन है, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि उससे इंस्पायर्ड एक लेजिस्लेशन शायद ये लेकर आए, एक ऐसा निज़ाम लेकर आए जिसके अंदर एक, अभी आप देख रही हैं कि अगर आप ईरान का मवाजना कर लें तो वहाँ पे भी जब इनकलाब आया था तो वहाँ पे आयतुल्लाह खमीनी जो थे वो एक सुप्रीम लीडर के तौर पर, अभी भी खमनाई साहब जो हैं वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद एक हुकूमत भी है, एक सदर भी है, एक काबीना भी है, लेकिन एक सुप्रीम लीडर है जो कि नजरियाती तौर पर, फिलोसफी के तौर पर, यानी उनके एक रहनुमा है, स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, सही। जो कि अनडिस्प्यूटेड है, सबको काबिल कबूल है। और हम देख रहे हैं कि हिब्बतुल्लाह साहब जो है, मौलाना हिब्बतुल्लाह साहब, उनका नाम आ रहा है कि वो एक गालिबन सुप्रीम लीडर की जो है वो इस तौर पर सामने आएंगे, या वो सामने नहीं आएंगे लेकिन ऑफ कोर्स उनकी एक इन्फ्लुएंस होगी। लेकिन फिर एक हुकूमत भी तश्कील दी जाएगी जिस हुकूमत के अंदर हम अब देखते हैं मुल्ला बरादर का भी नाम आ रहा है, कुछ और दोस्तों का भी नाम आ रहा है। तो आप देखते हैं कि ये सूरत हाल किस तरह से सामने आती है और कौन सा आइन जो है वो अफगानिस्तान में काबिल कबूल होता है सब फैक्शंस को। आई थिंक तमाम दुनिया यही समझती है कि एक स्टेबल और एक प्लूरलिस्टिक अफगानिस्तान हो, लेकिन अब अफगानिस्तान के जो मरूजी हालात हैं उनको भी जहन में रखना है आपको, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर यकीनन और भी कुव्वतें मौजूद हैं, लेकिन जो ओवरवेलमिंग यानी जो मेजॉरिटी है वो पश्तो स्पीकिंग पख्तून लोगों की है, यानी जो पश्तो स्पीक करते हैं। यहाँ पे दर्री बोलने वाले भी हैं, यहाँ पे हजाराज भी हैं, यहाँ पे ताजिक्स भी हैं और उज़्बेक्स भी हैं, लेकिन जो ज्यादातर तादाद है, यानी 80% से ज्यादा वो पख्तून लोग हैं, पश्तो बोलने वाले लोग हैं, और उनका जो है तादाद भी ज्यादा है, और वही गालिबन एक कलीदी किरदार अदा करेंगे आइंदा हुकूमत साजी में। तो सर जिस तरह हमने देखा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी जो फ़ौज थी उनका इनखला हुआ, उसके बाद तालिबान का गलबा हुआ, उसके बाद जो वहाँ की अभी तक की सूरत हाल है, उसके बाद अगर देखें तो अमेरिका ही सुपर पावर रहता है या इसकी जगह चीन सुपर पावर बन जाता है? कौन सामने आता नजर आ रहा है आपको सुपर पावर के तौर पे? यकीनन अमेरिका को अगर आप देखें तो वो यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे आपको। यानी अमेरिका की जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं उनकी जो पॉलिसी रही, बल्कि कुछ लोग तो जो बाइडेन को न्यूज़ पे बात करें, लेकिन असल में अगर आप बगौर जायजा लें तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में ही ज़ल्म खलीलज़ाद के साथ बैठ के इनकी सारी डायलॉग हो चुकी थी। यानी कतर में, दोहा में इनकी तालिबान के जो मुज़ाकरात हुए हैं ज़ल्म खलीलज़ाद से, वो होते रहे हैं, और ये एक प्रोसेस है जो कि चला है, और उसके बाद अब ये इस शक्ल में सामने आया है। और यकीनन अमेरिका तो यहाँ से निकल रहा है, और चाइना की इन्फ्लुएंस डेफिनेटली होगी। और जब आप देखती हैं इस खत्ते का मवाजना करें तो यहाँ पे भी चाइना जोग्राफियाई तौर पर भी अफगानिस्तान के बहुत करीब है। अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है, उसके साथ चाइना है, और चाइना की इन्फ्लुएंस आप जानती हैं कि इस खत्ते पर सी पैक हो या इस पूरे रीजन पर वो बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान के साथ तो चाइना के जो हैं वो बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। हम तो ये कहते हैं कि हमारी चाइना के साथ दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है, तो और उस पर हर पाकिस्तानी को फख्र है। और बिल्कुल ऐसी ही सेंटिमेंट्स आपको पाकिस्तान के बारे में चाइना में भी मिलेंगे। चाइना के लोग भी पाकिस्तान को बहुत मोहब्बत से देखते हैं। चाइना की हुकूमत, चाइना की जो स्ट्रेटेजिक कुव्वतें हैं,
اور پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں ان کے درمیان بہت ہی اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، جو پاکستان کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، جو جس کو ہر پاکستانی جس پہ فخر کرتا ہے. اور آپ دیکھتی ہیں کہ سی پیک کے زمانے میں بھی سی پیک کا جو پورا منصوبہ ہے، اس منصوبے میں چائنا اور پاکستان جو ہیں وہ بہت ہی کلوزلی کام کر رہے ہیں. اور گوادر پورٹ ہو جائے، آپ کا پورا جو سی پیک کا روٹ ہو جائے، اس پہ چائنیز انفلوئنس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور چائنا ہی نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا میں ایک بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے. تو اس میں ہم اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو فیلرز اس وقت چائنا کی طرف سے آ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ طالبان کے ساتھ کام کرنے میں ان کو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور یقیناً ہمارے رپورٹس کے مطابق کچھ ملاقاتیں غالباً ان کی ہوئی بھی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ چائنا کو کوئی بھی پرابلم ہونی چاہیے کہ وہ طالبان کے ساتھ جو ہے وہ ایک مثبت تعلق کو لے کر آگے بڑھے. تو چائنا کا انٹرسٹ کیا ہے؟ چائنا کیا چاہتا ہے؟ چائنا اس علاقے میں امن اور استحکام چاہتا ہے. اس امن اور استحکام کا جو ڈائریکٹ فائدہ ہے یا اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اس پورے خطے کو ہوتا ہے. دیکھیے، اگر آپ اس خطے کا جائزہ لیں گی تو یہاں پر نہ صرف افغانستان بلکہ اس کے پیچھے جتنے بھی ممالک ہیں، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے، یہ تمام لینڈ لاکڈ ممالک ہیں، یعنی ان کو پورٹ کی ضرورت ہے. چائنا، آپ جانتی ہیں کہ ایون افغانستان کے پاس کوئی پورٹ نہیں ہے، ان کو تجارت کے لیے پاکستان کے ذریعے ہی کرنی پڑتی یا پھر ان کو پیچھے سے جا کے دوسرے ممالک کے ذریعے کرنی پڑتی. کوئی سی پورٹ نہیں ہے افغانستان کے پاس، وہ ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. تو افغانستان کو بھی اگر آپ پاکستان کا یہ سی پیک جو ہے منصوبہ، یہ انشاءاللہ بڑی تیز رفتاری سے اپنے منزل تک چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کا اس میں جو انفلوئنس ہے، تو چائنا بھی چاہے گا کہ یہ تمام خطہ جو ہے وہ سی پیک کے ان تمام تجارتی بینیفٹس کو سے فائدہ اٹھائے جو کہ سی پیک کے بعد جنم لیں گے. تو ایک سٹیبل افغانستان چائنا کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، یقیناً دنیا کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے، کہ چائنا کی ایک ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے اس ریجن کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ. تو سر، یہ تو جب طالبان وہاں پر اپنی حکومت بنائیں گے، اور اللہ کرے کہ وہ حکومت ایسی ہو کہ سبھی اس کو تسلیم کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ امارات افغانستان کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان سمیت باقی ممالک اس کو قبول کریں گے؟ خاص طور پر عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں ان کو قبول کرنے کے حوالے سے؟ میں چاہوں گی کہ اس پر ضرور روشنی ڈالیں. دیکھیے، جیسے کہ دنیا میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ طالبان کو موقع ملنا چاہیے، یہ ایک بدلے ہوئے طالبان ہیں، ان کے ساتھ امن اور مذاکرات اور ڈائلاگ کے ذریعے جو ہے ہم کو آگے بڑھنا ہے. دوسرا موقف جو ہے دنیا بھر میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ تو بالکل ہی آپ کو ایک ماضی میں لے جائے گی حکومت، یہاں پہ ایک فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آ جائے گی اگر طالبان کو موقع ملا. بالکل کچھ ایسی ہی سینٹیمنٹس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی اپنی صفوں میں یا ان کی کابینہ میں بھی موجود ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ ایک بالکل غیر مزاحمتی انداز میں جس طرح سے حکومت میں آئے ہیں، ان کو پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت سازی بھی کریں اور ان کے ساتھ ایک سوورن ٹو سوورن ریلیشن شپ بھی ہو پاکستان کی اور تمام ممالک کی. لیکن ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کے اندر بھی، حکومت کے اندر بھی، اور ہمارے، میں سمجھوں گا کہ ہمارے تجزیہ کار ہوں یا ہمارا میڈیا ہو یا ہماری جو انٹیلیجنسیا ہے، اس کے اندر بھی بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی مذاکروں میں، ڈسکشنز میں، ٹاک شوز میں، جو کہ طالبان کی مخالفت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ خواتین کے حقوق پامال ہوں گے، یہاں پہ ایک فنڈامنٹلسٹ معاشرہ قائم ہو جائے گا، اور اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان پر اس کا سپل اوور افیکٹ ہوگا، اور پاکستان کے اندر بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایران ایک طرف افغانستان، یہاں پہ بھی ایک فنڈامنٹلسٹ حکومت جو ہے، ایکسٹریمسٹ حکومت آ جائے. یعنی یہ ایک فیئرز ہیں کچھ طبقوں کے. لیکن اگر آپ دانش مندی سے اس کا موازنہ کریں گے اور اس کے اوپر آپ اور دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں دنیا بھر کے اندر، حکومت سازی ہو یا گورننس ہو، تو یہ میجورٹی کے ولنگنس سے ہی ہوا کرتا ہے. اب افغانستان میں اگر طالبان یا پشتو سپیکنگ لوگ جو ہیں وہ یہ ایک واضح اکثریت سے یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو ایک منفرد انداز کی حکومت چاہیے، تو یہ ان کا حق ہے، ان کو اس حق کو ہمیں تسلیم بھی کرنا چاہیے. اور اگر وہ کرتے ہیں تو پہلے 20 سال امریکہ نے جب ان کو ایک ایکسٹریمسٹ کہہ کے ان پر حملے کیے تو کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ کوئی نتیجہ یہی نکلا نا کہ 20 سال کے بعد امریکہ نے انخلا کیا وہاں سے. اب اگر آپ مزید 20 سال دیں، امریکہ اور نیٹو مل کر وہاں پہ ایک ماڈرن پلورلسٹک اور اس قسم کی انلائٹنڈ، جو کہ ہمارے کچھ لبرلز چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آ جائیں، وہ نہیں کر پائے.
ٹھیک ہے, انہوں نے آشیرواد بھی دی, انہوں نے کارزائی صاحب کو بھی سپورٹ کیا, انہوں نے اشرف غنی صاحب کو بھی سپورٹ کیا, ان کے ساتھ بہت سے لوگوں کو جو وہاں پہ موجود تھے ان کو سپورٹ کیا, لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گراؤنڈ ریالٹی یہی نکلی کہ 20 سال کی محنت کے بعد پھر وہی طالبان واپس آ گئے, اور اس میں وہی لوگ ہیں جو کہ کئی لوگ جو تھے جن کو آپ نے پکڑ کے گنٹانامو بے میں رکھا رہا, اور آج وہ جو ہیں وہ حکومت سازی کے عمل میں شریک ہیں. تو کیا حکومت اور کیا دنیا اور پاکستان اور خطہ جو ہے ایک مزید 20 سال ایک اور ایکسپیریمنٹ کرے؟ یہ کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ تو دانش مندی نہیں ہوگی نا. تو ہمارے وہ دوست, وہ تجزیہ نگار, وہ لکھنے والے, پڑھنے والے, بولنے والے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں طالبان کو یہاں سے ان کا بستر گول کر دے آپ, تو وہ تو غالباً حقیقت کی دنیا میں نہیں رہ رہے, وہ حقیقت سے بالکل ہٹ کے بات کر رہے ہیں. اور آپ جب کبھی بھی کسی چیز کا انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں بھولنا چاہیے. ایک ہوتی ہیں تھیوریز جو کہ کتابوں میں لکھی جاتی ہے, جس کے اندر ہم فلسفہ لکھ سکتے ہیں, ڈیموکریسی لکھ سکتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں آن دا گراؤنڈ. جو دانش مند لوگ ہیں وہ اس گراؤنڈ ریالٹی سے اپنا جو کانٹیکٹ ہے یا اپنا ان کا جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے صرف کتابی باتیں نہیں کرتے. تو جو بھی دیرپا سولوشن ہے وہ یہی ہے جو کہ گراؤنڈ ریالٹی کو کا ادراک رکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں, اور یقیناً وہ افغانستان کے اندر موجود جو زمینی حقائق ہیں اس کے روشنی میں کیے جا رہے ہیں. اور اب آپ دیکھتی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نئی طرز حکومت لے کر آئیں گے جس میں سب کے ساتھ انگیج کیا جائے گا. جی, اور اس میں خواتین کو بھی پورا حق ہوگا. اور لیکن جو ان کا قانون ہے یا ان کا جو اسلامی شریعت جن چیزوں سے روکتی ہے اس کو تو وہ نہیں وہاں پہ الاؤ کریں. یہ تو ایک حقیقت ہے. وہ چاہیں گے کہ ایک اسلامی معاشرہ وہاں پہ قائم ہو. وہ تو ہمارے خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بناؤں گا میں. سر بالکل, ہم بریک کے بعد خان صاحب کی جو ریاست مدینہ ہے اسی پر بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. دیکھتے رہیے دا نیوز آر شو. دیکھیے, یقیناً کسی بھی خاتون کو اس طرح سے تو نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے. ہر خاتون ہماری بہن, بیٹی, ہماری ماں قابل عزت ہیں. ان کو احترام کرنا, ان کو عزت کرنا ہماری فرض ہے. اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ جس میں ایک خاتون جو ہیں ان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں نے اس مقام پر اس طرح کی حرکت کی جو کہ مینار پاکستان ہے, یعنی جہاں پہ پاکستان کا قرارداد پاکستان جہاں پہ آپ نے رکھی تھی. جی, تو یعنی آپ نے جہاں پہ کھڑے ہو کے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے, اس مقام پہ آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہو تو یہ تو بہت ہی قابل مذمت ہے. اس کے لیے کوئی الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے. جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. لیکن میں اس چیز کے اوپر تو کیا کامنٹ کروں گا کیونکہ اس پہ تو بہت بات ہو چکی. ہم اس کی بیک گراؤنڈ میں ذرا جائیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کیوں آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اتنی سماجی اور سوشل گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے کہ ہمارے وہ جو نوجوان ہیں, یا پتہ نہیں ان میں نوجوان تھے یا بوڑھے تھے یا بچے تھے, یہ تو میں زیادہ دیکھا بھی نہیں کیونکہ دیکھنے کی چیز ہی نہیں تھی, کہ وہ اس لیول پر کیوں گر گئے ہیں, اتنی کیوں ہمارے ہاں اخلاقی گراوٹ آ گئی ہے. تو یہ وہ سوال ہے جو کہ بہت ٹربلسم ہے, چاہے وہ یہ واقعہ ہو یا کوئی اور واقعہ ہو, انسانوں کے ساتھ ہو, خواتین کے ساتھ ہو, کسی مرد کے ساتھ ہو, کسی بچے کے ساتھ ہو. تو جو یہ ہم کس معاشرے کی طرف جا رہے ہیں. ایک طرف تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی اقدار پر عمل کریں, ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائے ہوئے اسوہ حسنہ پہ چلیں, دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے, قائد اعظم کی کیا تعلیمات ہیں, علامہ اقبال نے کس لیے پاکستان کا خواب دیکھا تھا, وہ ہماری نظریاتی اساس کیا ہے. ان چیزوں کو بھول کے ہم کن چیزوں میں پڑ چکے ہیں آج, ٹک ٹاک اور ویڈیوز بنانا. اور چلیں ہم اس کو برا نہیں کہتے, وہ اچھی بات ہے آپ اگر اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرتے ہیں. کوئی ہمارے بہت ہی اچھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کہ ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ اور سوشل میڈیا پہ اپنے ٹیلنٹ. میرا مدعا یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک ویڈیو چلی اور اس کے اوپر پہلے تو ان خاتون سے ہمدردی ہوئی اور کرنی بھی چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پر بات کی گئی ان 400 مردوں کی, ان 400 مردوں کی تربیت کی,
ان 400 مردوں کی ذہنیت کی, ان 400 مردوں کے اخلاق کی, اور پھر ان کے جو وہاں پہ حرکات و سکنات تھیں. لیکن میں تصویر کا تھوڑا سا پہلو بدلنا بھی چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ اس سے تھوڑے سے پہلے کے جو واقعات ہیں یا اس سے چند منٹ پیچھے کی جو سچویشن تھی اس کی, اور اس سے 1-2 دن بعد کی جو سچویشن تھی اس کو بھی ہائی لائٹ کریں, کیونکہ یہاں 400 لوگوں کے کردار کی تو بات ہو رہی ہے, لیکن پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کے سامنے جو ریاست کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کی بھی بات کرنی ہے. ریاست مدینہ کی بات کریں تو چلیں مدینہ کو ہم 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ کے صرف ریاست کی بات کرتے ہیں. تو اگر کسی ریاست میں ایسی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, پوری دنیا اس کو غلط کہتی ہے اور کہنا بھی چاہیے, لیکن اگر کسی ریاست کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی سازش کی جائے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس خاتون نے سازش کی ہے, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایسا کیا جائے تو اس پر کیا قانون نافذ ہوگا, کیا سزا ملے گی, اس پر کیا نظر. یہ جو آپ کی بات ہے نا, جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ بالکل آپ کی جو تشویش ہے یا آپ کی جو سینٹیمنٹس ہیں وہ بہت صحیح ہیں کہ اگر کوئی سازش, لیکن یہ دیکھیں ہماری ایک پرابلم ہے, ہم ہر چیز کو سازش بنا دیتے ہیں, ہر چیز کو ہم سازش بنا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ بات نہیں ہے. آپ کو اس چیز کی بنیادی سوال پہ جانا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر اخلاقی گراوٹ ہو گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہ اخلاقی گراوٹ کیوں ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے, ابھی آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ کسی نے سازش کی ہے یا وہ لڑکی جو تھی وہاں پہ گئی اور اس نے جا کے سازش کی کہ ہمارا ملک بدنام ہو. نہیں, میں اس چیز سے ایگری بالکل بھی نہیں کروں گا. ان خواتین یا اس خاتون یا اس طرح کی کوئی اور اگر واقعہ ہوتا ہے, یقیناً دیکھیے جب آپ سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اگر آپ وہاں پہ ایک پرفارم کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ آپ ایک عام خاتون یا عام انسان نہیں ہے. آپ ایک سیلیبریٹی بن چکے ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کی فالوئنگ ہے, آپ کے لاکھوں یا ہزاروں آپ کے پرستار ہیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں. پھر آپ اس خاتون کا اور اس خاتون کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو کہ ایک عام اپنے گھر جاتی ہے, کام کرتی ہے, گھر چلی جاتی ہے, کھانا کھاتی ہے, سو جاتی ہے, بچے کے ساتھ ہوتی ہے یا اپنی تعلیم و تربیت میں بزی ہے. ایک ہے آرٹسٹ, ایک ہے پرفارمر, ایک ہے میڈیا, ابھی میں ہوں یا آپ ہیں, ہم ٹیلی ویژن پہ یا کسی جگہ پہ کام اپنا پروگرام کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہمیں سن رہے ہیں, یقیناً وہ ہماری بات سے متاثر ہوتے ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگر کچھ بات کہتا ہوں تو وہ اور کوئی ایسا شخص جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے وہ ایک ہوگی. مجھے اپنی کردار سے, اپنی گفتگو سے, اور مجھے اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ میری باتیں یا میری حرکات و سکنات لوگ فالو کر رہے ہیں. تو میں اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں نہ لے کر آؤں کہ کل خدا نخواستہ میرے پہ ہی کچھ ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے. تو میں ان تمام اپنے ہماری بہنیں, بیٹیاں, بھائی, بیٹے, بڑے بھائی ہوں, کیا شاید کوئی عمر میں بڑے بھی ہوں, کوئی چھوٹے بھی ہوں گے, جو بھی ہمارے سوشل میڈیا پہ پرفارم کرتے ہیں دوست, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب کبھی وہ پبلک میں جاتے ہیں تو پھر وہ اس چیز کو نہ بھولیں کہ ان کے پیچھے فالوورز بھی آئیں گے. یہ آپ چیز بھول کیوں جاتے ہیں کہ اگر آپ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کی کامنٹس اور ویڈیوز پڑھ رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, ان سے اثر انداز ہو رہے ہیں آپ ان کے اوپر, تو ہو سکتا ہے پھر وہ آپ سے متاثر ہو کہ آپ کے اوپر اس قسم کی حرکت کر دیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے, لیکن یہ ہم کو اپنے سیلف کنٹرول کو بھی رکھنا ہے. اگر خاتون ہیں وہ پبلک پلیس پہ جاتی ہیں, ان کے لاکھوں کے فالوورز ہیں, تو شی شوڈ ہیو ٹیکن سم میجرز, انہیں کچھ سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تھی وہاں کی انتظامیہ کو, وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے جو لوگ ان کو آرگنائزرز تھے جو وہاں پر لے کر گئے, انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایسا نظام بناتے جہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ ہو پاتی, لوگ تھوڑا فاصلے پہ ہوتے ان سے. تو اب یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کچھ with all due respect, دیکھیے ہو سکتا ہے کہ جو میجورٹی لوگ ہمارے ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ پرفارم کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہوں گے, وہ شاید ہمیں اچھے انٹرٹین کر رہے ہوں گے, شاید ہمیں کوئی سبق آموز کوٹس سکھا رہے ہوں, لیکن میں نے بریفلی دیکھا ہے کچھ ایسے بھی پرفارمنسز پاکستان سے آ رہی ہیں ٹک ٹاک پہ جو کہ نہ ہمارے معاشرے سے کوئی تعلق ہے, نہ ہمارے دین سے کوئی تعلق ہے, نہ ہمارے ملک سے کوئی تعلق ہے, نہ ہمارے کسی اخلاق کے تعلیم سے کوئی تعلق ہے. یعنی میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا جو چیزیں میں دیکھ چکا ہوں ٹک ٹاک پہ, جن کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ان جو جتنے بھی یہ ایپس ہیں ان کو پذیرائی ملنے کے بعد ہماری یوتھ جس طرف جا رہی ہے وہ ایک مہذب معاشرے کی یوتھ تو نہیں ہو سکتی؟ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کا اظہار کرنا ہے, بالکل آپ کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح کی چیزیں وائرل ہو رہی ہیں
اس کے بعد ان ایپس پر تو پابندی مستقل لگنی چاہیے. دیکھیے اب ایک چھری ہے, اس چھری سے آپ پھل بھی کاٹ سکتے ہیں, اس سے آپ کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں. تو ہم سوشل میڈیا کو تو برا نہیں کہہ سکتے, وہ تو ایک ٹول ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, اس کا استعمال کیسے ہے. اب یہ استعمال کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اس پر سوچنا پڑے گا. میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ اس پہ پابندی لگائی جائے, سر کیونکہ میرے ہمارے تو 25-30 پچھلے سال ایک پروگرام میں آپ نے ذکر 25-30 کیا سال تھا کہ میرے ہمارے صحافت نوجوانوں کے ساتھ گزر گئے, میڈیا کے ساتھ گزر گئے, تو میں تو یقیناً اس چیز کو نہیں کہوں گا کہ اس کو پابندی کر دی جائے. ہمارے دوست کیا نام ہے فواد چودھری بھی ناراض ہو جائیں گے, سر اگر ہم ان کی ناراضگی کا یا لوگوں کی ناراضگی کا خیال رکھتے رہیں گے تو ہم وہ مدعا کیسے اٹھا سکیں گے. سر آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا, یہ نہیں کہہ سکتے آپ نے ایک کہ پروگرام ہم میں کسی ذکر کیا سوشل تھا کہ میڈیا کی ہماری ایپ کو یوتھ بند کر دیں, کیونکہ سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں یا سوشل میڈیا کی کوئی جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو بند کرنا مسئلے کا حل نہیں, وہ تو آپ ڈریکونین میجرز کر رہے ہوں گے. جرم کی طرف جائیں گے نا, بجائے یہ کہ ہم مجرم پکڑتے جائیں. بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ جو جرم بچے کو ہی یا ختم کوئی کریں. بڑا یا کوئی انسان جو ہے وہ بیٹھ کے اگر ایسا پرفارم کر رہا ہے تو ہم نے اپنی تعلیم و تربیت کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم کیسے معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں. بیکاز دیکھیے جس طرح سے آپ کی نشر و نما ہوگی آپ اسی طریقے سے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ اظہار کریں گے. میں یا آپ یا کوئی دوسرا شخص, ہم اپنی جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے نا, ہمارے ماں باپ نے کی ہے, ہمارے اساتذہ نے کی ہے, ہمارے اسکول نے کی ہے, کالج نے کی ہے. سر ہمارے اسکول ہمارے کالج تو کھل نہیں رہے ہیں, ہمارے تعلیمی اداروں میں یونینز آ گئی ہیں, وہاں پر اب اس طرح سے تربیت کا تو فقدان ہے. ہم اس کی عکاسی کریں گے سوشل میڈیا پہ. اگر ہماری عکاسی جو ہے وہ ہم وہی چیز کر سکتے ہیں جو ہماری شخصیت میں عیاں ہے, تو ہم کو چاہیے کہ ہم کیریکٹر بلڈنگ کریں اپنے عوام کی, اپنے وہی نہیں ہو رہی سر, بالکل بالکل وہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن وہ اگر نہیں ہو رہی تو وہ سوشل میڈیا کو تو بلیم نہیں کر سکتے نا آپ اس کے لیے. وہ آپ اپنے تعلیمی نظام کو بلیم کیجئے, اپنے معاشرے کے نظام کو بلیم کیجئے. بالکل بالکل, جنہوں یہاں نے اس قسم کی شخصیت کو جنم دیا, جو شخصیت پھر یہ مناسب سمجھتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ آ کے, دیکھیے میں ابھی بھی کہوں کہ 60-70% سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت کم تعداد ایسی بھی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پوری تالاب کو غدہ کر دیتی ہے. کچھ ایسے پرفارمنس میں نے دیکھے ہیں, کچھ بہت کم, زیادہ نہیں کم, جو کہ آبجیکشنیبل ہیں. ان کی جو پرفارمنسز ہیں وہ مطلب ہم نے کبھی اس طرح کی پرفارمنسز نہیں دیکھی ہیں, اور وہ نہیں ہونی چاہیے یقیناً. تو سر مطلب یہ کہ ہم ان ویب سائٹس پر ان پر پابندی لگانے کے بجائے, جس طرح بختاور بھٹو نے کہا ہے کہ جی ہمیں جو پبلک پلیس ہیں وہاں پر مردوں کا داخلہ جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے, تو پھر کیا ہم اس طرف آ جائیں؟ کیونکہ اس واقعے کے بعد اس کے بعد سر جو ایک چنچی کا, سر اس کے بعد چنچی کا واقعہ آیا, اس کے بعد ایک اور انسیڈنٹ آیا, پھر اگر اسی طرح عورتوں کو ہیریس کیا جائے گا تو پھر وہ تو آفیسز میں بھی ہو رہی ہیں, تو پھر آفیسز میں بھی عورتوں پر اگر عورتیں چاہ رہی ہیں تو پھر ہم مردوں کا داخلہ منع کر دیں. کہاں سے ہم مردوں کا داخلہ منع کریں گے؟ ابھی دیکھیے ہم اب بختاور بھٹو کی سٹیٹمنٹ پہ کیا کامنٹ کر سکتے ہیں. وہ ایک بچی ہیں, ینگ وومن ہیں, ان کی اپنی ایک انالیسس ہے, وہ ان کے بارے میں ہم کیا بات کریں. وہ ان کا ویو ہے, وہ ان کا ہوگا, وہ کیوں کہا مجھے نہیں پتا کیا انہوں نے کہا ہوگا. لیکن آپ سے میں ایگری کروں گا کہ ہم پابندیاں لگانے کے قائل نہیں ہیں. پابندیاں لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ پابندی لگائیں گی تو جس چیز پر پابندی لگائی گئی ہے وہ اور زیادہ فورس سے باہر آتی ہے, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. ایجوکیٹ کرنا, جی ہم کو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ, ہمیں لوٹ کے جانا ہے اپنی بنیادی اساس پہ کہ ہمارا یہ ملک کیوں بنا, ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہمارا معاشرہ ہمیں کیا سکھاتا ہے, ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے. یہ وہ لیسنز ہیں جو ہم کو سیکھ کے اس پر عمل کرنا ہے. مغرب میں بھی تو ہے نا سوشل میڈیا, اب مغرب کے اندر بھی کچھ ایسی ہوتی ہوں گی باتیں, لیکن ڈیفینیٹلی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو جو ایک کم تعداد میں لوگ ہیں, ایک بہت چھوٹی تعداد کے لوگ جو کہ غلط استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو, ان سے ہمیں انگیج کرنا چاہیے, اور ان کی ہمیں چاہیے کہ ہم امپروو کریں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ پابندی لگانا میں نہیں سمجھتا. تو سر ہم کیسے ان کو ایجوکیٹ کریں, کس طرح ان کو ٹرین کریں, کیونکہ یہ واقعات تو ہو رہے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی ایک ریسرچ کری تھی, اس میں آج بلدیہ ٹاؤن میں 19 سال کی لڑکی کے اوپر تیزاب پھینک دیا اسی کے شوہر نے. 3 دن پہلے کی میں بات بتاؤں تو ہمارے انٹیریئر سندھ میں لڑکی کی لاش جو ایک دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کو دفنایا گیا, اس سے اگلے دن اس کی لاش کو نکال کر کھیتوں میں 4 سے 5 لوگوں نے اجتماعی زیادتی کی ہے.
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے دیکھیے اب کہ یہ ہم واقعات ان کے بارے میں ہم آف کورس کنڈیم ہی کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کامنٹ کر سکتے ہیں؟ ایسا واقعہ اگر ہوا ہے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، سر یہ لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسے یہی بھی تو میں کہہ رہی واقعات ہوں، ہیں، ہم میں خود جانتا کس ہوں طرح ان ذاتی لوگوں طور کو پر کس طرح ہم ایجوکیٹ کریں، کس طرح ہم ان میں کی ٹریننگ آپ کو کریں. یہ بتا رہا ہوں کہ میں ذاتی طور پر ایک شخص کو جانتا ہوں، میرے فیملی فرینڈ ہیں، جو ایک مرد ہیں، اور ان کے اوپر ان کی اہلیہ نے تیزاب چھڑکا ہے ان کے چہرے پہ، ٹھیک ہے، اور وہ بالکل موت کے منہ سے واپس آئے ہیں. تو یہ واقعات، یہ بھی غلط ہے اگر کسی مرد پہ تیزاب چھڑکا جائے، اور یہ بھی غلط ہے کسی عورت پہ چھڑکا جائے، لیکن ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر خواتین کے جو حقوق ہیں ان کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ. ہماری جو خواتین ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں اس طرح سے ان کو وہ مقام نہیں دے پائے جو دینا چاہیے تھا. لیکن ہم ہمیشہ اس موضوع پر بات بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح اگر ہمارے ملک کے فاؤنڈر کے طور پر ہم ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ ان کے شانہ بشانہ ان کی بہن فاطمہ جناح بھی کھڑی تھی. بالکل. تو ہمارے معاشرے کی تو بنیاد کے اندر عورت اور مرد کو ایک ساتھ رکھا گیا ہے. تو ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے ہاں عورتوں کا مقام نیچے ہے اور مردوں کا مقام اوپر ہے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو اس کو ہم کو ہر طرح سے اپوز کرنا ہے. خواتین کو نہ صرف سینس آف سیکیورٹی ملنی چاہیے، ان کو پوری طرح سے اپنے جو رائٹس ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کو انشور کرنا وفاق کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ یقیناً ہونا چاہیے. اور اگر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ اس اخلاقی گراوٹ کی عکاسی کرتے ہیں جس کے اوپر ہم نے کلیکٹیولی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کیوں اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ ہمارے نوجوان اس طرح کی حرکات و سکنات میں بالکل بالکل مصروف پائے جاتے ہیں. تو یہ سر وہ ہم نے ان لیسنز ہیں واقعات پر جو ہم کو لرن کرنے ہیں. ہم نے ان واقعات پر جی مذمت بھی کر لی، ہم نے افسوس کا اظہار بھی کر لیا، ہم نے کہہ دیا نہیں ہونے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ کو سیدھے راستے پر گامزن کیا جائے. ان ساری چیزوں سے یوتھ ہو یا جو ہمارے بڑے ہیں، ان ساری سچویشنز میں بات پھر وہیں پر آ کے رک جائے گی کہ کیسے اخلاقی گراوٹ ہے تو اس کو ختم کیا جائے، کیسے ایجوکیشن کی کمی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، کیسے تعلیمی ادارے ہمارے بند ہیں، وہ پابندی پہ پابندی لگی جا رہی ہے، باقی سارے کام ہو رہے ہیں لیکن تعلیمی اداروں میں کرونا آ گیا ہے، تو کیسے ہم ان کو ٹرین کریں، کیسے ان کی ایجوکیشن کو ہم یہ چیز لے کر آئیں کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. یہ تو ایک علیحدہ ڈسکشن ہے کہ کرونا وائرس کے ذریعے اگر کی وجہ سے غالباً اگر کچھ پابندیاں لگی ہیں تو مطلب میں تو اس کو سپورٹ کروں گا کہ آپ کی صحت کو تو بچانا چاہیے آپ کو نا. آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ کرونا وائرس میں آپ اسکول کھول سر دیں. یہ تو پھر بحث لیکن بڑی یہ تو دور تک گزشتہ جائے ایک گی، سال اس سے کو تو ہوا نا. ہم جی نہیں لیکن یہ تو ایک سال پرانی بات ہے نا. اس سے ہم آج یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک سال میں سر اگر خالی اسکول دماغ بند تو ہوئے ہیں تو شیطان اس سے کا گھر ہمارا ہوتا ہے. جب اخلاق ایک سال تک دماغ خالی رہے گا آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں، نہیں لیکن ہوگا. یہ تو نہیں ہے نا. وہ سر آپ ہی نے ایک اسکول کے پروگرام جو میں کہا ادارے تھا، ہیں یہ آپ ہی نے ایک نہیں پروگرام میں ایک کہا تھا کہ سال جب کے تک اندر یوتھ تو کو کچھ ایک کرنے سال کے کے لیے اندر ان تو کی نہیں ہوا نا گامزن نہیں یہ. کریں گے، واقعات اس طرح کی رونما ہوتے رہیں گے. کوئی نہ نہیں کوئی ان کو لیکن یہ ٹارگٹ ایک دینا سال میں تو چاہیے. نہیں ہوا نا. یہ اخلاقی گراوٹ ایک سال میں تو نہیں آئی نا. یہ تو ابھی کرونا وائرس ایک علیحدہ بحث ہے، اس میں نہ جائیے آپ. ہم نے کلیکٹیولی آپ یہ کہہ سکتی ہیں ضرور کہ ہمارے جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ فقدان ہے جس کی وجہ سے غالباً ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہے پوری طرح سے اخلاقی تربیت نہیں کر پائے. اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور اگر جو بحث ہے ہماری تو وہ یہ ہے، اگر آپ تعلیمی نظام پہ بات کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے کالجز ابھی بند ہیں ایک سال سے. مسئلہ اصل میں جو ہے وہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو وہ دوسرا ہے. وہ یہ ہے کہ جب سے ہمارا ملک بنا ہے ہم تعلیمی نظام یکساں نہیں کر پائے. اصل سر میں اب تو ایشو سندھ یہ کے ہے. علاوہ باقی سارا نظام تعلیم یکساں نہ ہو گیا ہے، آپ کو یہ نصاب پتا پہلے یکساں ہو جب گیا. ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت ہمیں کیا کہا جاتا تھا کہ ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے کہا اردو میڈیم اسکول بنا دیں آپ. ہماری زبان قومی اردو ہے، سب لوگ اردو جو ہے وہ پڑھیں گے، سب لوگ شلوار قمیض پہنیں گے اور شلوار قمیض پہن کے ہم اسکول جائیں گے، شلوار قمیض پہن کے ہم آفس میں جائیں گے، ہم اردو میں بات کریں گے. اس قسم کی باتیں ہوئی اس زمانے میں. یہ میں آپ کو 80s کی بات کر رہا ہوں، ارلی 80s کی. ٹھیک ہے. پھر ہم جب تھوڑے بڑے ہوئے تو اس وقت جو ہم سے چھوٹے لوگ تھے ان کو کہا گیا نہیں انگلش بہت ضروری ہے کیونکہ انگریزی دنیا میں ابھی ہم کو کمپیٹ کرنے کے لیے انگلش بہت ضروری ہے. پھر وہ ہم نے اس کو انگریزی نظام کر دیا. ابھی ایک ساتھ آپ کے ماڈل سکول، گورنمنٹ سکول چل رہے ہیں جس میں سب اردو نظام چل رہا ہے، ایک طرف جو ہے وہ آپ کے پرائیویٹ سکول چل رہے ہیں جہاں پہ انگلش نظام چل رہا ہے. وہاں پہ او لیول ہو رہے ہیں، اے لیول ہو رہے ہیں، وہاں پہ آئی بی ہو رہی ہے، وہاں پہ سینئر کیمبرج ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ آپ کے میٹرک ہو رہی ہے. اب یہ آپ اور ایک اور بھی ہے نظام جو ہے مدرسہ جہاں مدرسہ میں جاتے ہیں آپ اور وہاں بچے پڑھتے ہیں. تو آپ ایک ساتھ
4-5 مختلف قسم کی جو ہے نا نشر و نما کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. وہ جب معاشرے میں آتے ہیں تو بالکل فرق ہوتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولز کی نشر و نما سے آ رہے ہیں, کچھ بالکل اردو میڈیم سے آ رہے ہیں. اب یہ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ یہ وقتاً فوقتاً مختلف حکومتوں کی پالیسیز تھیں. آج بھی ہم یہ کر سکتے ہیں جو پچھلے 70 سال ہو گیا اس کو تو ہم نہیں بدل سکتے. آج بھی ہم یعنی دستبستہ گزارش کریں گے اپنی حکومت سے, ہر ملک کی, ہر صوبے کی, چاہے وہ سندھ کی ہو, پنجاب کی ہو, بلوچستان کی ہو, KPK کی ہو, کہیں کی بھی ہو یا وفاقی ہو, خدا را ایک نظام تعلیم اپنے ملک میں نافذ فرمائیے آپ, جو سب کے لیے یکساں ہو. سب بچے اسکول جائیں اور اتنے ہی طرح سے وہی پڑھیں, وہی کتابیں ہوں ان کی. اور جب اگر ایک شخص 10 جماعتیں پڑھ کے نکلتا ہے باہر تو یہ نہ ہو کہ جو میٹرک کر کے آیا ہے وہ انگلش نہ بول سکے, اور جو بچہ انگلش میڈیم میں 5ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے وہ فر انگلش بول رہا ہے. مطلب اگر آپ انگلش بولنا کوئی معیار نہیں ہوتا کامیابی کا, لیکن آپ ایک تفریق پیدا کر رہے ہیں اپنے سوسائٹی کے اندر. ٹھیک ہے, آپ کو چاہیے آپ یکساں تعلیمی نظام لے کر آئیے, اور اس تعلیمی نظام کے اندر آپ اخلاقیات کی تعلیم و تربیت کو زیادہ انفلوئنشل کریں موجودہ حقائق کی روشنی میں, کہ آج سوشل میڈیا ہے, اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے, یہ ہمیں سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے جاوید ملک صاحب, موضوع چونکہ تفصیل طلب ہے, ہم پھر کبھی اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.